वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएम हुकूमत की नैब तरमीम कल अदम करार दे दी। अवामी ओहदा रखने वाले तमाम अफराद के खिलाफ करप्शन केसेस बहाल हो गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी शामिल है। अदालत उज़्मा ने नैब तरमीम के मुतादिद शकों को आईन के बरक्स करार दिया। फैसले में नैब को पाबंद किया है कि करप्शन केसेस जहां थे वहीं से 1 हफ्ते में शुरू किए जाएं। नैब तरमीम का कदम करार दिए जाने के बाद अवामी ओहदे रखने वाली बहुत सी शख्सियात के केसेस बहाल हो गए। इनमें साबिक सदर और 6 साबिक वज़ीर आज़म शामिल हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अमल जो है ये 28 जुलाई 2017 से शुरू हुआ, जब एक अच्छे भले आगे बढ़ते हुए मुल्क को और एक मुस्तहकम मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत को एक अदालती फैसले के ज़रिए से एक बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश जो उस वक्त के जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट ने बाबा रैम के जो है वो उन्होंने मुल्क को डिस्टेबल किया और एक मुंतखब वज़ीर आज़म को इस बात पे निकाल दिया गया कि जी आपने जो है वो बेटे से तनख्वाह ली तो नहीं है लेकिन ले सकते थे, और उन्होंने आपने जो है वो अपने रिटर्न्स में जो है वो शो नहीं की। और पाकिस्तान जो उस वक्त दहशत गर्दी पे काबू पा चुका था, पाकिस्तान जो उस वक्त जो है वो मुआशी तौर पे मुस्तहकम हो चुका था, पाकिस्तान जो उस वक्त लोड शेडिंग के ऊपर 20-20 घंटे की लोड शेडिंग के ऊपर काबू पा चुका था और आगे बढ़ रहा था। और 2013 में जब पाकिस्तान के अवाम ने अपने वोट से मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग पे एतमाद का इजहार किया, उस वक्त पाकिस्तान लोड शेडिंग और दहशत गर्दी के मसाइल में इस बुरी तरह से गिरा हुआ था कि आज की मिसाल जो है वो भी उसके ऊपर सादक आती है। उस वक्त हालात ये थे कि शहरों में 20-20 घंटे और गांव में रूरल एरिया में तो 24 घंटे ही जो है वो लोड शेडिंग रहती थी। इंडस्ट्री जो है वो बंद हो चुकी थी, और हालत ये है कि दहशत गर्द जो है वो सवात तक पहुंच चुके थे और आगे इस्लामाबाद की तरफ उनका रुख था। लोग आपके मुल्क में आके आपके साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करने से कतराते थे कि जी दुबई में आके हमारे साथ बात कर लें, पाकिस्तान में हम नहीं आ सकते। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के अवाम ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे एतमाद का इजहार किया, और हर पाकिस्तानी ये बात कहता था कि अगर इस मुल्क से लोड शेडिंग और दहशत गर्दी ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद कोई पाकिस्तान को जो है वो आंच नहीं है, फिर पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो 4 साल के अरसे में, हालांकि 5 साल की हमारी जो है वो टर्म थी, न सिर्फ इस मुल्क से लोड शेडिंग और इस मुल्क से दहशत गर्दी को दूर किया गया, बल्कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे इतना मुस्तहकम था कि वो 24वीं जो है वो इकॉनमी बन चुका था, और G20 का जो क्लब है उसमें वो शामिल हुआ चाहता था। एक या दूसरे माली साल में वो उसमें शामिल हो जाता, और उस वक्त पेट्रोल की कीमत क्या थी सभी को मालूम है कि 65 रुपये लीटर था। डॉलर जो है वो 100 के माइनस प्लस था।
اور شرح نمو جو ہے وہ 6.2% تھی، اور اگلے سال کا ہدف جو ہے وہ 7.5 تھا، اور وہ اگر حاصل ہو جاتا تو پھر پاکستان کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت کی جوڈیشل اور خاکی اس ملک میں ایک سازش کی، ایک منتخب حکومت اور منتخب وزیر اعظم کو جو ہے وہ نکالا گیا، انہیں ہٹایا گیا، اور پاکستان کو ایک ایسے شخص کے سپرد کیا گیا کہ جس نے اگلے 3.5 پونے 4 سالوں میں ما سوائے انتقام کے کوئی اور کام نہیں کیا، اور اس کا ایک ہی تقیہ کلام رہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ خود کو نعوذ باللہ بڑا صادق و امین اور پیغمبر سمجھتا تھا، باقی سب اس کی نظر میں چور تھے، باقی سب ڈاکو تھے، اور اس نے پاکستان کی سیاست کو اخلاقی طور پہ بھی تباہ کیا۔ وہ ایک ایسی نفرت لے کے آیا اس ملک کی سیاست میں، اس نے اس ملک کے نوجوانوں کے ذہنوں میں ایسا بارود بھرا اور ایسی گندی گھٹیا اور نفرت پہ مبنی سیاست کی کہ اس نے پونے 4 سال میں جو ہے وہ ملکی سیاست کو یہ رنگ دیا کہ ہم ایک ہی ملک کے رہنے والے، بلکہ ایک ہی خاندان کے لوگ، اور بعض صورتوں میں ایک ہی گھر کے لوگ جو ہے وہ آپس میں بھی جو ہے وہ دستوں گریباں ہو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے سیاسی اختلاف تو ہوتا تھا اور ہونا چاہیے، لیکن اختلاف کا احترام ہوتا تھا، یہ گالی گلوچ اور اوئے توئے کا کلچر نہیں تھا، اور نہ صرف یہ کیا بلکہ ملک کو معاشی طور پہ بھی جو ہے وہ تباہ کیا۔ اور 2013 میں ملک جس صورتحال میں گھرا ہوا تھا، اس صورتحال سے جو اسے نکال کے میاں نواز شریف جو ہے وہ 2017 میں ایک ایسے مقام پہ لے کے آئے تھے کہ اب آگے جو ہے وہ خوشحالی اور ترقی تھی، تو اسے دوبارہ جو ہے وہ اس صورتحال میں جو ہے وہ گرا دیا گیا جس صورتحال کو ہم آج فیس کر رہے ہیں۔ اس سے بھی بری صورتحال کو ہم فیس کرتے اگر اپریل 2022 میں جو ہے وہ پارلیمنٹ قومی اسمبلی جو ہے ایک آئینی طریقے سے اس نااہل اور ایسی حکومت جس کا ایجنڈا جو ہے وہ صرف جو ہے وہ مار دھاڑ اور لوگوں کو جو ہے وہ جیل میں ٹھونسنا اور لوگوں سے انتقام لینا تھا، اس سے جان نہ چھڑاتی تو شاید جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا۔ میں اسی طرح کی ایک صرف ریفرنس کے طور پہ کہ 97-99 میں بھی ملک جو ہے وہ ایک ایسی ہی مشکل سے دوچار ہوا تھا جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ایک ایسی امبیرسنگ صورتحال میں ڈال دیا تھا کہ ایک طرف پوری دنیا کھڑی ہو گئی، امریکہ بہادر نے کہا کہ خبردار اگر آپ نے دھماکے کیے، اور دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ ہماری عزت ہی نہیں، ہمارا جوش اور جذبہ ہی نہیں، ہماری جو ایگزسٹنس ہے وہ بھی داؤ پہ تھی۔ ایل کے اڈوانی جو ہے وہ 11 مئی کے دھماکوں کے بعد 12 مئی کو یہ کہہ رہے تھے کہ اب پاکستان کو ہمارے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لینا چاہیے، پاکستان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ایٹمی قوت سے کیسے بات کرتے ہیں۔ پوری قوم جو ہے وہ فکر مند تھی، بلکہ پریشان تھی۔ اس وقت بھی اس قوم کو، اس ملک کو عزت سے سرخرو کیا، ہم کنار کیا،
پاکستان مسلم لیگ نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اور پاکستان نے پوری دنیا کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنی عزت اور اپنی ایگزسٹنس کو انشور کرتے ہوئے جو ہے وہ ہندوستان کے 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان دنیا کی پہلی مسلمان ایٹمی قوت بنا. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اور پوری قوم سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بچوں سے، کہ پاکستان جب بھی ایسی مشکلات میں گرا ہے، ایسی مشکلات کا شکار ہوا ہے، تو پاکستان مسلم لیگ انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف ایک سے زیادہ مرتبہ ایک ایسا آزمودہ نسخہ ہے، ایک ایسی آزمودہ ٹیم ہے، جماعت ہے کہ جس نے اور کوئی نہیں ہے. یہ ہمارا صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ بات اس ملک میں بار بار جو ہے یہ ثابت ہوئی ہے. میاں نواز شریف کو ویسے تو 2014 سے یہ سازش شروع تھی، لیکن 2017 سے لے کے 19 تک جو ہے انہیں جو ہے وہ ہر طرح کی اذیت، مشکل اور پروسیکیوشن کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. ان کے خلاف جھوٹے مقدمات جو تھے بنائے گئے، اور اس کے بعد ان کی صحت کے پیش نظر وہ باضابطہ طور پہ عدالت کی اجازت سے اور اس وقت کی حکومت کی اجازت سے وہ باہر گئے، اور اب وہ انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں اس عزم کے ساتھ کہ وہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اس بحرانی کیفیت سے جو ہے وہ نکالیں. ان کا عزم مضبوط بھی ہے، سچا بھی ہے، اور وہ پرعزم ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ اپنی جماعت کی مدد سے پاکستان میں بسنے والے کروڑوں. دوسری جانب MQM رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تاریخ بتانا بہت ضروری ہے. جماعت اسلامی کا میں نام اس لیے نہیں لیتا پورا جماعت اسلامی، کیونکہ اسلام میرا بھی مذہب ہے اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. منافق لوگ ہیں، ان سے بڑا کوئی منافق نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی مہاجر دشمن نہیں ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس سندھ کے شہری علاقوں پہ جب بھٹو صاحب کوٹا سسٹم رائج کر رہے تھے تو جماعت اسلامی کو مینڈیٹ تھا اس شہر میں، اور وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اپنے سامنے کوٹا سسٹم، اس مہاجروں کے خلاف کوٹا سسٹم رائج ہوا، کچھ نہیں کیا. اس شہر کے بچوں کو کشمیر کے جہاد کے نام پر، افغانستان کے جہاد کے نام پر اسی جماعتیوں نے جا کر ان کی جانیں لیں، یہاں سے فنڈ لیے اور اپنے بچوں کو نہیں بھیجا وہاں پر. اس کے بعد 9/11 جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی، 9/11 جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی، جس کے بعد امریکہ نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈال دیے پوری دنیا بھر میں. افغانستان میں ظلم ہوا، عراق میں ظلم ہوا، لیبیا میں ظلم ہوا، اور یہ شام میں ظلم ہوا. پوری نسلیں تباہ برباد کر دی گئی. اس 9/11 اور اسلام کو جتنا، دین کو جتنا نقصان پہنچا، پوری دنیا میں مسلمان دہشت گرد لیبل ہو گیا. اس 9/11 کی کو پلان کرنے والے القاعدہ کے لیڈر خالد شیخ محمد صاحب پاکستان میں جماعت اسلامی کی ناظمہ، آفیشل ناظمہ پنڈی میں ان کے گھر سے گرفتار ہوتے ہیں. کراچی میں القاعدہ کے دہشت گرد
شاہد علی، ایک محمد شاہد علی گول کیپر ہوتے تھے پاکستان ہاکی ٹیم کے، اولمپئن، اور وہ ان کا گھر اور ان کی جو زوجہ ہیں وہ دونوں جماعت اسلامی کے کارکن، ان کے گھر سے 6 القاعدہ کے دہشت گرد اسی کراچی کے معمار ہاؤسنگ کمپلیکس سے برآمد ہوتے ہیں، اور ایسی درجنوں مثالیں اس کراچی کی تاریخ میں، اس پاکستان کی تاریخ میں درسگاہوں میں ہتھیار اگر کوئی سب سے پہلے لے کر آیا ہے تو وہ جماعتی لے کر آئے، وہ ان کی اسٹوڈنٹ طلبہ تنظیم لے کر آئی ہے۔ تھنڈر اسکواڈ کا اگر کسی نے کوئی ٹارچر سیل اور کوئی دہشت گردوں کا کوئی ونگ بنانے کا کوئی ابتدا ہوئی ہے وہ جماعتیوں نے کی ہے۔ اس کے بعد ان کی منافقت دیکھیں کہ 2002 میں انہوں نے خیبر پختونخوا میں یہ معاہدہ کر لیا کہ عورتوں کا ووٹ ڈالنا غیر شرعی ہے، لیکن اسی عورت کو جب ایم این اے بنانے کا ٹائم آیا کہ کسی ایک اسپیشل سیٹ پر، عورتوں کی مخصوص سیٹ پر کسی کو ایم این اے بننا ہے تو کوئی اور عورت نہیں ملی، جماعت اسلامی کے امیر کی اپنی صاحبزادی ایم این اے بن کر اسمبلی میں پہنچتی ہیں، کہاں تو ووٹ ڈالنا حرام ہے اور ایم این اے بنانا حرام نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جو جتنے بھی القاعدہ کے لوگ انہوں نے امریکہ کے حوالے کیے ہیں۔ دوسری جانب رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کل سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی، جس میں کہا گیا ہے کہ نون لیگ نہیں چاہتی کہ ابھی عام انتخابات ہوں، کیا نون لیگ نہیں چاہتی کہ عام انتخابات ہوں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ کوشش کی ہے کہ اس کی کاپی میسر آ جائے، لیکن میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے جو معلوم ہوا ہے کہ صرف ایک امینڈمنٹ کے علاوہ باقی تمام امینڈمنٹس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ یہ ایک متنازع اور ایک متنازع بینچ اور ججز کا جو ہے یہ فیصلہ ہے، جس میں سپریم کورٹ کے وہ فیصلے جنہوں نے سپریم کورٹ کی ایز ادارہ عزت اور توقیر میں اضافہ نہیں کیا بلکہ اس میں کمی کی ہے، اور ویسے تو اس کی مثالیں پہلے بھی کوئی اچھی نہیں ہے اور ایک مثال دوسری سے بڑھ کے ہے، لیکن موجودہ چیف جسٹس صاحب نے جو اس ادارے کو متنازع بنانے میں جو کردار ادا کیا ہے، شاید اس فیصلے نے اس میں اور اضافہ کیا ہے، اور اس اضافے سے شاید وہ سب سے جو ہے وہ بڑھ کے اپنے ادارے کو نقصان پہنچانے والے اور اپنے ادارے کی تباہی کرنے والے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ نمبر 1 پہ شاید ان کو جو ہے وہ شمار کیا جائے۔ یہ ایک متنازع بینچ تھا جس میں بینچ میں بیٹھے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ میں بات انڈورس کر رہا ہوں یا کوٹ کر رہا ہوں، جو ایک سینئر جج ان کے ساتھ ہی ان کی دائیں طرف بیٹھے اور وہ یہ بات بار بار جو ہے یہ کہتے رہے ہیں اور یہ ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ نہ کریں۔ باقی جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے تو میں یہ بات کہتا چلوں کہ میں اپنی جماعت میں بھی اس وقت بھی اس بات کا حامی تھا کہ نیب کا یہ جو قانون، جسے کالا قانون، ڈیکورین لا، جسے جو ہے وہ بے رحمانہ قانون کہا جاتا ہے، تو میں تو یہ کہتا تھا کہ اسے ابھی تھوڑی دیر رہنے دیں، ہم نے تو اس کو بھگت لیا ہے تو کسی اور کو بھی بھگتنے دیں اور اس کے بعد پھر اس کو امینڈ کریں گے۔ لیکن بہرحال اس وقت یہ سینس پریویل ہوئی کہ اگر ایک غلط چیز ہے اس کو ہم نے فیس کیا ہے تو پھر ہم اس کو اس لیے امینڈ نہ کریں کہ کسی اور کو بھی فیس جو ہے وہ کرنا پڑے، تو اس لیے اس کو امینڈ کر دیا گیا۔ تو اب جو ہے وہ قانون اپنی اسی شکل میں
اسی کالی یا ظالمانہ شکل میں جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے. تو یہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو مبارک ہو. اب وہ اس کو بھگتیں گے اور آنے والے دلوں میں ان کو جو ہے نا وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا. اب 90 دن کا ریمانڈ کاٹے نا وہ سارے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اب ان کو بیلیں جو ہیں وہ تھوک کے حساب سے جو ہے وہ ملتی ہیں. اب ہم دیکھیں گے نا کہ جب عدالتوں کے پاس بیل کا اختیار ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے کوئی عدالت ان کو جو ہے وہ بیل دے گی. تو یہ جو ہے یہ میری نظر میں تو جو ہے وہ مکافات عمل ہے. ہمارے کیسز جو ہیں وہ ہم ان میں ریمانڈ بھی ہم نے بھگت لیے, ان میں ہم نے جو ہے وہ انکوائریز بھی جو ہے وہ فیس کر رہی, اور اس کے بعد وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں. ثبوت ان میں ہے کوئی نہیں, اور پتہ نہیں کب تک وہ چلیں گے اور کب جا کے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے. لیکن جنہوں نے ابھی 90 دن کا ریمانڈ بھی کاٹنا ہے اور ابھی انکوائری بھی بھگتنی ہے, میرا خیال ہے کہ کوئی 13 کے قریب کیسز تو عمران خان صاحب کے اوپر ہی بنتے ہیں. وہ اب ایک ایک کر کے بھگتیں ذرا اس کو, انکوائریز کو بھی اور کیسز کو بھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنی اس پٹیشن کا جو ہے وہ مزہ لیں. اور اب وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ کالا قانون ہے یا یہ قانون جو ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. باری باری پلیز, ایک منٹ. جب وہ لاہور ہائی کورٹ ادھر پہنچیں گے ایئرپورٹ پر تو سب سے پہلے تو ان کی گرفتاری ہوگی. اس کے لیے آپ کوئی ویو بیفور اریسٹ کرنے کا اپیل دائر کرنے جا رہے ہیں یا سیدھا ہی وہ نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے جیل جائیں گے اس کے بعد وہ عوام میں آئیں گے؟ آپ سوال ہے کہ آپ نے کافی تذکرہ کر دیا ہے کہ بلز کا, مہنگائی کا خود ہی آپ نے بار بار اس اکتوبر کا بھی, اب آپ اس کو نواز شریف کو نجات دے گا کہہ رہے ہیں, اور جب وہ آئے گی تو بیانیہ کیا ہوگا مسلم لیگ نون کا, کس بیانیے پر مسلم لیگ نون قاعدہ کے جو مسائل اور بات کریں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ساری رات ہیر پڑتا رہا اور صبح آپ جیسے دوست نے پوچھا کہ ہیر مرد تھا یا خاتون تھی. معاملہ یہ ہے کہ یہی تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا ہے کہ یہ ملک 13 میں کہاں تھا. اس قوم نے میاں نواز شریف پہ اور مسلم لیگ پہ اعتماد کا اظہار کیا تو پھر 17 میں کہاں تھا. 17 میں آپ مہنگائی دیکھ لیں, ڈالر کی قیمت دیکھ لیں, پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں, عام آدمی کے حالات دیکھ لیں, اور لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں, دہشت گردی جو ہے وہ دیکھ لیں. 13 اور 17 کا مقابلہ کر لیں, اور اب 17 کے بعد جو ہے وہ پھر آگے آپ چلتے جائیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر 99 میں اور 2013 میں اس ملک کو جو ہے وہ جب بحران میں یہ ملک گرا ہوا تھا تو اس کو میاں نواز شریف اور اس کی جماعت جو ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ ایک ایسے جو ہے وہ راستے پہ لا سکتی ہے کہ شرح نمو جو ہے وہ 6 اشاریہ 2% ہو. پاکستان جو ہے وہ 24 نمبر کی جو ہے وہ 24 نمبر پہ اس کی اکانومی ہو. پاکستان آگے بڑھ رہا ہو اور پاکستان کے متعلق پوری دنیا کے رسائل یہ لکھ رہے ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے. تو پھر معاملہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ پھر آپ مجھے بتائیں کہ کون ہے اور موجودہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں میں یا سیاسی قائدین میں کہ جو یہ ریکارڈ بھی رکھتا ہے اور جو اتنی سخت اور ہمت بھی رکھتا ہے کہ پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے جو ہے وہ باہر نکال سکے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی لیگل ٹیم جو ہے وہ اس نے ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ یعنی گیج کر لیا ہے. تو اس کو میں ابھی آن ایئر تو نہیں کر سکتا, لیکن انشاءاللہ تعالی وہ ایسی صورت میں آئیں گے کہ ان کے پاس بالکل لیگل جواز ہوگا کہ وہ آ کے ایک آزاد شہری کے طور پہ عدالت میں جہاں پہ ان کی اپیلیں اور مقدمات چل رہے ہیں
وہاں پہ اپنے آپ کو سرنڈر کر سکیں, اپنی بیل جو ہے وہ کروا سکیں. اس سے پہلے جو پروٹیکٹیو بیل کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ سمجھتے ہی ہیں, اس کے متعلق جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو انتظام کر کے تو اس کے مطابق ہی وہ تشریف لائیں. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب علاج کی غرض سے لندن گئے تھے, کیا ان کا علاج مکمل ہو گیا ہے, اور سفر کے لیے کیا پاکستان کے حقیقی ڈاکٹروں سے مشورہ کیا ہے, انہوں نے سفر کی اجازت دی ہے؟ جی, اس سلسلے میں انہوں نے اپنے ڈاکٹرز سے مشورہ کیا ہے, اور آپ کے یہ علم میں ہے کہ وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, اور اس کو آپ مکمل تو خیر کسی معنوں میں بھی نہیں کہہ سکتے. اس کے لیے میڈیسن کے حوالے سے بھی, چیک اپ کے حوالے سے بھی, اور احتیاط کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہر انسان کو جس کو یہ عارضہ لاحق ہو اسے جو ہے وہ پوری طرح سے الرٹ رہنا پڑتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا بہترین علاج اور احتیاط جو ہے وہ کی ہے. اب وہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں, اور باقی ڈاکٹرز کا مشورہ جو میڈیکیشن ہے اس کے اوپر پوری طرح سے وہ عمل کر بھی رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں بھی کریں گے, اور اللہ ان کو زندگی دے تو وہ آ کے جو ہے وہ اپنے ملک اور قوم کی خدمت انشاءاللہ کریں گے. ایک منٹ, ایسے نہیں پلیز, باری باری جو طریقہ چل رہا ہے. کون جی؟ اب تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ سبھی کہتی تھی کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے. اب دوبارہ جس جو ہے انتخابات ہونے کو جا رہے ہیں کہ اس کی حکومت آئے گی, باقی جو حکومتوں کا حال ہوا ایک پیج والوں کا, تو اس کو کیسے آپ نے نہیں, ہم نے تو کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم ایک پیج میں. نہیں سن لیں آپ 92 لے لیں, 97 لے لیں, اپنا جو ہے وہ 2013 لے لیں, تو پی ایم ایل این نے تو کبھی یہ ون پیج کی تو اصطلاح یہ پچھلے 3.5 سال میں نکلی, ہم نے تو کبھی نہیں کلیم کیا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. خوزدار کسٹمز نے 10 روز کے دوران چینی اور دیگر سامان کی اسمگلنگ کی متعدد کوششیں ناکام بنا دی. کسٹم کلیکٹر عمران بخاری کی قیادت میں ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے 118 میٹرک ٹن چینی قبضے میں لی, جس کی مالیت 1 کروڑ 93 لاکھ روپے ہے. چیک پوسٹوں پر سخت نگرانی کے ذریعے خوزدار کسٹمز نے 6 نان کسٹم پیڈ گاڑیاں بھی تحویل میں لی ہیں, جن کی مالیت 40 ملین روپے ہے. کسٹم کلیکٹر عمران بخاری نے عملے کو ہدایت کی ہے کہ اسمگلنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے, اور متنبع کیا کوئی بھی فرد کرپشن میں ملوث پایا گیا تو قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی. اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے خوزدار کسٹمز نے بہترین چیک اینڈ بیلنس سسٹم قائم کیا ہے, جس کے باعث اسمگلنگ میں نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے AWANews.tv.